सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। तो ये बताइए कि मेमन नौजवान पाकिस्तान में और दुनिया भर में तरक्की के लिए क्या रोल अदा करते हैं? वाओ, आपके जहन में सबसे पहले क्या अल्फाज आते हैं जब आप किसी मेमन का लफ्ज़ का नाम सुनते हैं या मेमन लफ्ज़ सुनते हैं? बुनियादी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मेमन ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काम करती है, तो इसीलिए मैं ये आम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेमन नौजवान पाकिस्तान और दुनिया भर में तरक्की के लिए क्या रोल अदा कर रहा है। आई थिंक मैं एक्चुअली आपसे पूछना ये चाह रहा था कि जब मेमन का इंसान का मेमन लफ्ज़ जब जहन में आता है ना, जिस तरह देखिए मैंने तो नहीं डिसाइड किया था कि मैं मेमन पैदा होऊंगा। जब इंसान पैदा होता है तो बस बचपन से हमें इस तरह सिखाया गया है कि पैसे ना कमाओगे तो जन्नत भी नहीं मिलेगी। तो मेमन तो बचपन से ही खूनी कारोबारी और फिलेंथ्रोपिक किस्म का इंसान है। आई थिंक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेमनों का अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखें तो आपको एक्सपोर्टर भी वही मिलेगा, आपको बिल्डर भी वही मिलेगा, आपको इंटरनेशनल बिजनेसमैन भी वही मिलेगा, बिकॉज उसने उसकी लिमिटेशंस बाउंड्रीज़ वो मैप्स को नहीं देखता, वो बाज़ारों को देखता है। वो कहता है कि जी आज आपको कोने कोने पे एक पोर्ट पे अफ्रीका के आपको एक मेमन इंसान नज़र आएगा, आपको यूरोप के एक पोर्ट पे मेमन इंसान नज़र आएगा, जिन्होंने ना तो सिर्फ जाके वहाँ पर अपने बिजनेस इस्टेब्लिश किए, वो आपको वहाँ पर नौकरी करता हुआ नज़र नहीं आएगा, ना तो उन्होंने सिर्फ जाके बिजनेस इस्टेब्लिश किए, एक बहुत बड़ा ज़रिया बना है यहाँ के लोगों को वहाँ पर लेके जाके एजुकेट करने का, एक बहुत बड़ा ज़रिया बना है वहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को और अपनी सोसाइटी और अपनी कम्यूनिटी और अपने रिलीजन को ख़ास तौर पर इंटैक्ट रखने का। तो बड़ा एक डिफरेंट किस्म का रोल अदा करता है। देखें कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, बट प्रोमिनेंट सिर्फ इसलिए रहती है कि रिस्क टेकिंग कम्युनिटी है, लोगों को कारोबार की तरफ लेकर आना चाहती है, बाकियों को भी कारोबार की तरफ लेकर आना चाहती है। देखिए आज का भी इवेंट नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं, हमारा तो कोई मफाद नहीं है बेरे टाउन के साथ, हमारा तो कोई ठीक है कुछ बंद कमरों में बातें होती हैं, जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं, हमारे चेयरमैन साहब अगर शायद साहब से मिलें तो हम श्योर कुछ बात हुई होगी। आज कुछ अनाउंस नहीं कर सकता उस चीज़ के बारे में, मगर अभी तक तो कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। बस सिर्फ मफाद सिर्फ ये है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारी जुड़ी हुई है, इतने सारे लोग, इतने सारे इन्वेस्टर्स, कराची शहर के हमारे दोस्त यार, हमारे रिश्तेदार, तो वी वांट टू रिकग्नाइज़ कि जी 10 साल आप लोगों ने पूरे किए। हम देखना चाहते हैं कि और किस तरह हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, किन मामलात पे हम उनकी मदद कर सकते हैं, किन मामलात पे हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो उनके इन्वेस्टर्स हैं या उनके रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या उनके जो ब्रोकर्स हैं, चाहे वो हमारी कम्युनिटी के हों या आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी हों, वो उनके साथ किस तरीके से बेहतर तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो हम हमेशा से उस तरह का प्लेटफॉर्म, उस तरह का ब्रिज का रोल हमने अदा करने की कोशिश की है, हमारी फैमिली ने भी हमेशा उस तरह का रोल अदा करने की कोशिश की है। तो बस अब जब नई जनरेशन है, हमारा काम है, हमारी ज़िम्मेदारी है। वालिद साहब तो अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो वो बस अब उनकी ज़िम्मेदारियों को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, और वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि अपनी कम्युनिटी को हर वक्त नज़रों में रखना, हर वक्त अपनी कम्युनिटी को देखते रहना। ये बताइए कि कम्युनिटी तक आप महदूद हैं या सोशल बुनियादों में हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सोशल प्लेटफॉर्म से हल करने की कोशिश करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपकी कम्युनिटी ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने मुआशरे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए अपना किरदार अदा किया? देखिए मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली कम्युनिटी के बारे में सिर्फ इसलिए बात कर रहा था क्योंकि आज काइंड ऑफ रियल स्टेट मेमन्स कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म ने एक रियल स्टेट डेवलपर के सीईओ को आज का माहौल थोड़ा सा रियल स्टेट चल रहा है, तो इस वजह से कम्युनिटी ज़्यादा इन्वॉल्व थी क्योंकि बहुत बड़ा हमारी कम्युनिटी का हिस्सा रियल स्टेट में जुड़ा हुआ है। बट उसके अलावा मतलब अगर आप फाउंडेशनल वर्क उठा के देखें, आप सैलानी से लेकर दावत इस्लामी तक, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो महीने के 2, 2.5, 3 अरब रुपए खर्च करती हैं। कहाँ से पैसा आता है, कहाँ चला जाता है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारी कम्युनिटी का। अगेन मुझे अजीब लग रहा है कि मैं बार बार कम्युनिटी का नाम ले रहा हूँ बिकॉज उस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, बट आई गेस एनी सिटीज़न ऑफ कराची और एनी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, उसने जिस हद तक अपने माशरे के अंदर कंट्रीब्यूशन देनी है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो खुद पर्सनली बैठ के किसी को सिखाने की बात हो, चाहे वो वक्त दे के मीडिया पे बैठ कर किसी को सिखाने की बात हो। देखिए हर इंसान तो अपने शौक़ से नहीं बैठता ना कहीं उसने बयान देना है, कहीं ना कहीं उसने इंसान को सिखाना है। यही मकसद के लिए आए हैं ना, हम तो आए हैं 20 साल में चले जाएंगे, बट अपने वर्ड से ही अपने बच्चों को, अपने वर्ड से ही अपने बहन भाइयों को, अपने वर्ड से ही अपने दोस्तों को, दूसरी कम्युनिटीज़ को इंस्पायर करने की कोशिश कर सकते हैं छोटी सी।
ان کو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا سکتے ہیں. آج میں خود 10 سال کے بعد اگر افریقہ سے موو ہوں, میں ٹیلی کامز اور میڈیا کا انسان ہوں, مگر جب میں پاکستان کے اندر کراچی کے اندر آ کے دیکھتا ہوں جو ریل اسٹیٹ کا حالات ہیں, جو ریل اسٹیٹ کا ماحول ہے, اور جتنی ضرورت ہے انسان کو چھت کی, اور بچے اور ہمارے گھر والے اور ہمارے دوست ہمارے بھائی جس طرح محنتیں کر رہے ہیں, ان کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ بس میری چھت ہو جائے کسی طریقے سے. تو ہمارا بس مقصد, جب سے میں آیا ہوں میں یہی سوچتا ہوں کہ کسی طرح ان کو اتنی ریل اسٹیٹ اپرچونیٹیز ملے کہ اسی اپرچونیٹیز کے اندر وہ اپنی چھتیں پوری کرنا شروع کر دیں, بیکاز نوکری سے ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے. میں آخر میں ایک اور بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آرگنائزیشن, آپ کی کمیونٹی جو ہے میمن کمیونٹی اور ان کی آرگنائزیشن پورے شہر کے لیے, شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں اس میں پورے شہر کے لیے اجتماعی طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بڑا ہاسپٹل یا وہ کوئی ایجوکیشن کا بڑا ادارہ قائم کر رہی ہے؟ میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. دیکھیں کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ایک بڑا سا ہسپتال بناتی ہیں جس میں 500 کمرے یا 1000 کمرے ہوتے ہیں, ساری دنیا کو وہ نظر آتا ہے. اور کچھ طریقہ کار وہ جو کہتے ہیں نا میمن کاروباری ہے, تو وہ جو فاؤنڈیشنل کام میں بھی جاتا ہے نا تو بڑی کاروباری حرکت کرتا ہے. اور میں آپ کو اس کی بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں. میں ان کو اپنا گاڈ فادر مانتا ہوں, اقبال آدم جی صاحب, آدم جی فیملی کی اوبیسلی کرتے ہیں. انہوں نے ایک بنیاد ڈالی, ایک چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن کی. سہیل طبہ صاحب ان کے ساتھ بہت انوالوڈ ہیں, عثمان رشید صاحب امریکہ سے انوالوڈ ہیں, میں بھی تھوڑا بہت انوالوڈ رہا ہوں, ڈاکٹر احسن ربانی صاحب اس کے سی ای او ہیں. وہ اس آرگنائزیشن کو اس بات کی سمجھ تھی کہ ہمیں لوگوں کے پیسے لے کے برک اینڈ مارٹر میں نہیں ڈالنے, ہمیں سیمنٹ میں اور سریے میں پیسے نہیں خرچ کرنے, ہمیں انسان کی فلاح میں پیسے خرچ کرنے. تو انہوں نے کیا کیا, ماسٹر اسٹروک دیکھیں. انہوں نے جا کے جناح ہسپتال اور سول ہسپتال کا چلڈرنز ایمرجنسی روم اڈاپٹ کیا. ایگزسٹنگ اسٹرکچر تھا, اس کو جا کے ورلڈ کلاس آرکیٹیکٹس, ورلڈ کلاس ڈاکٹرز سے بھرا. اس پروسیس کو انہوں نے آج سے کوئی 10 سال پہلے شروع کیا. اس پروسیس کو وہ لیتے آج ہم 59 ہاسپٹلز میں ہیں, سال کا 1.25 ملین بچہ ٹریٹ کر رہے ہیں. پورے سندھ کے اندر اس وقت کراچی کے اندر کوئی بچہ ایک ورلڈ کلاس فری آف کاسٹ چلڈرنز ایمرجنسی سے 29 منٹ سے زیادہ دور نہیں ہے پورے کراچی میں. کتنی عجیب سی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. یہ ایک انسان کا ذہن تھا جس نے ایک CNN کی ایک ڈاکیومنٹری دیکھی, اس نے کہا یار مجھے کچھ کرنا ہے. اور میں آپ کو سول و جناح کا ایکسپیرینس شیئر آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ کتنی باریکیاں ہوتی ہیں کہ بلوچستان یا انٹیریئر سے کبھی کوئی بچہ بیمار ہو کے اگر اس کے والدین اس کو کراچی لے کر آتے ہیں تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اس کو پتہ ہوگا کہ جی ڈیفینس یا کلفٹن یا ایون دو ناز آباد گلشن کون سے علاقے میں کون سا ہسپتال ہے جہاں اس کو لے کے جانا چاہیے. وہ سیدھا رکشے والے کو, بس والے کو, ٹیکسی والے کو یا اپنے رشتہ دار کو جس کے ساتھ وہ بیٹھ کر آیا ہے وہ اس کو سیدھا بولے گا مجھے جناح لے جاؤ یا سول لے جاؤ. تو کبھی کبھار دیکھیں ماحول کے حساب سے بھی چلنا ہے, اور یہ ماحول کے اس طرح کی فاؤنڈیشنل ورک کے لیے بہت کاروباری دماغ چاہیے تھا. تبھی جا کے جان ہاپکنز دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی ہے, مانی ہے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. ہارورڈ کا بندہ یہاں پر پڑھنے کے لیے اور ان کے پاس 6 مہینے کی انٹرنشپس کرنے کے لیے آتا ہے. اور 1.25 ملین کڈز, آج حساب ان کا ایسا ہے کہ $7 میں ایک بچے کی جان بچتی ہے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی آرگنائزیشن میمن آرگنائزیشن جو آپ کی اپنی ہے جو پوری دنیا میں ورک کرتی ہے, کراچی میں آج کل ایک ہمارے یہاں ایک عذاب ہے گٹکا, ماوا, مین پوری اور دیگر, اس سے کینسر کے امراض کا بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے ہاسپٹلس میں اور دیگر ادارے. میمن آرگنائزیشن کا کوئی اسپیشل ایسا کوئی ایونٹ یا کوئی ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں جو اس علاج سے متعلق؟ دیکھیے بہت ہی زبردست آپ نے بات کی ہے اور بہت ہی دل کے قریب بات کی ہے, بیکاز لوگ اپنے قریبی جب انسانوں میں, دوستوں یاروں میں کبھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی غلط چیزوں میں وہ چلا گیا اور اس کو کس طرح نکالا جائے. ہم نے ہماری کمیونٹی پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم PMF کی بات کر رہے تھے, آل پاکستان میمن فیڈریشن, وہ جو ساری چھوٹی چھوٹی ہماری جماعتوں کو جوڑتی ہے. آن جماعت لیول کانورزیشن شروع ہوئی ہے. ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا, اب فائنلی جا کے بات کرنا شروع ہوئے ہیں, ایکسیپٹ یا امبریس کرنا شروع ہوئے ہیں کہ ہاں جی یہ ایک جینوئن پرابلم ہے. اچھا بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ریلیجسلی تھوڑے سے انٹیونڈ ہوتے ہیں الحمدللہ میمنس. تو اچھا یہ ہے کہ آج بیسکس سے شروعات ہوئی ہے. آج میمنوں کے علاقوں کی مسجدوں کے اندر خطبے کے اندر آپ کو یہ بات سنائی دے گی. آج میمنوں کے اسکولوں کے اندر جب کوئی ایونٹ پہ اسٹیج پہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے, مجھ جیسے بھائی دوست کھڑے ہو رہے ہیں, تو وہ یہ بات کرنا شروع ہوئے. آج دعوت اسلامیہ FGRF کا ایک بہت بڑا ان کا ادارہ ہے, جب میں بھی ان کے پاس جا کے جب بیٹھتا ہوں تو میں یہ باتیں اٹھاتا ہوں. تو یہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ باتیں آنا شروع ہوئی ہیں, بیکاز اب پریونشن کا ٹائم ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جی اس کا علاج کیسے کیا جائے.
اب سوچنا یہ ہے کہ اس سے بچایا کیسے جائے کہ وہ ہسپتال. جس طرح چائلڈ لائف کا میں آپ کو چھوٹا سا پھر سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمیں وہاں پتہ چلا ہے کہ جی 3.25 لاکھ بچہ تو صرف پانی کی وجہ سے وہاں پر آتا ہے. تو آج چائلڈ لائف فاؤنڈیشن بنسبت اس کے کہ جی پانی کا مسئلہ ہو تو اس کو کیسے علاج کریں, ہم ان علاقوں میں جا کے آر او پلانٹس لگا رہے ہیں کہ یار وہاں کا پانی ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بچہ نہیں آئے گا ہمارے پاس. تو اسی طرح ایڈکشن ایک ایسی چیز ہے, چاہے وہ گٹکے کی ہو, چاہے کسی اور قسم کی ڈرگس کی ہو, ایڈکشن ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارا بہت بڑا شہر کا حصہ مبتلا انفارچونیٹلی ہو چکا ہے, اور یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, میں کچھ حکومتی اداروں میں بھی, کچھ آرم فورسز کے اداروں میں بھی جا کے کچھ جگہوں پہ انوائٹڈ ہوتا ہوں, کچھ ٹیبلز پہ بولنے کا موقع ملتا ہے, کچھ اسٹیجز پہ جانے کا موقع ملتا ہے, کچھ بیہائنڈ دی سینس جانے کا موقع ملتا ہے. تو کافی تیزی سے ہم ان کو انفورسمنٹ کی طرف بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں. کافی تیزی سے ہم ایکچولی ایک ماحول بنانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ بہت برا مانتے ہیں اس کو کہ جی خبری بنا رہے ہو آپ لوگوں کو, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بچے کی خبر دے دے جب وہ اس طرح کی کسی چیز میں مبتلا ہو, اس حد تک کہ ہم اس کو موبائل فون یا موبائل کریڈٹ تک اس کو انسینٹیوائز کرنا شروع کریں. اس حد تک ہم لوگوں کانورسیشنس کو لے کے جا چکے ہیں کہ اگر اس نے کسی کو بتا دیا, کسی کے بارے میں ہمیں بتایا, کم سے کم جلدی ایکسپوز کر دیا, تو کیونکہ بڑا آسان ہوتا ہے پہلے 6 مہینے میں جب انسان کسی نئی عادت پہ چڑھ رہا ہوتا ہے نا, اس کو 6 مہینے میں روکنا بڑا آسان ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کتنے ایک ٹیریبل کاز ہے, اس کے ایکسپینسز بھی زیادہ ہیں. تو بہت ساری فاؤنڈیشنز ہیں, خاص طور پہ ایک واپستانی ایک نیا لفظ ہے, ہم اپنی کمیونٹی میں تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پڑھے لکھے میمنز, پڑھے لکھے پاکستانیز ادروائز جو ان کے پاس کام کرتے ہیں وہ واپس کراچی آئیں, پھر سے آ کے اپنے شہر کی طرف تھوڑا سا دھیان دیں. کروڑوں اربوں بنا کے کیا ہو جائے گا, مطلب نہ ان کی زندگی کا بہتر ہونی ہے, نہ ان کا لائف اسٹائل کچھ زیادہ چینج ہو جانا ہے, وہی گاڑی انہوں نے چلانی ہے, وہی کھانا انہوں نے کھانا ہے. سو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اگلے اس طرح کے ملک کے حالات میں اگلے 10-15 سال ہم اپنے ایٹ لیسٹ اپنی نگلی جنریشن کو, مجھے لگتا ہے برا مت مانیے گا, مجھے لگتا ہے ہماری پرانی جنریشن نے کافی زیادتیاں کی ہیں ہمارے ساتھ. آج بھی چاہے آپ حکومت میں دیکھ لیں 70 ایئر اولڈز لڑے جا رہے ہیں, چاہے وہ آرمی ہو, نیوی ہو, جوڈیشل ہو. میں اسپیسیفکس میں نہیں جانا چاہ رہا, یہ پلیٹ فارم نہیں ہے اس اسپیسیفکس میں جانے کا, مگر صلح کا کانسیپٹ ہی بھول گئے ہیں ہم. تو آج اگر ہم اپنے بچوں کے اندر صرف یہ صلح کا کانسیپٹ, صرف انڈرسٹینڈنگ کا کانسیپٹ, کچھ ریسٹرکشنز, کچھ گائیڈ لائنس, ہم تو بھول ہی گئے ہیں جی. ویسٹرن ورلڈ کو دیکھنا ہے, یوٹیوب کو دیکھنا ہے اور بس اسی کو فالو کر لینا ہے. کہاں گئی ہماری حنفیت, کہاں گیا ہمارا دین؟ دین نے جب ریسٹرکشنز دی ہوئی ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی نماز تو ایک ریچول ہے. نہیں جی, وہ شروعات ہے, آپ نے کرنا ہے وہ. تو جہاں ہم آہستہ کسی ایک گائیڈ لائن کو لے کے فالو کریں گے نا, اور وہ گائیڈ لائن میری نظر میں ریلیجن کے علاوہ کہیں ملے گی نہیں. ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں, کمیونٹیز میں بھی بڑی کوششیں کی ہیں کہ جی اپنا ایک اسٹرکچر بنائیں, اپنی گائیڈ لائنس بنائیں, گھوم پھر کے ہمیں جانا ریلیجن پر ہی پڑے گا. شروعات ہماری وہیں سے ہونی ہے, اور اچھا ہے ہم مسلمانوں کے لیے اچھا ہے کہ اوپر سے ایک ڈنڈا تو ہے کہ یہ فالو کرنا ہے, ورنہ بھٹک جاتے ہیں ہم بھی امریکنس کی طرح. میں بہت بلینئرز کے ساتھ بیٹھا ہوں حضور, میں نے بہت وقت گزارا ہے ان لوگوں کے ساتھ. میں نے امریکہ بھی, US میں, UK میں, فیس بک پر, گوگل پر اسپیچز دی ہیں, بہت ساری چیزیں کی ہیں, اور دیکھتا ہوں ملٹی ملینئرز, بلینئرز جن کو خدا کا خوف نہیں ہے, جن کو خدا پہ یقین نہیں ہے, ڈپریس بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ وہ کس کے سامنے کسی کے سامنے تو سبمٹ کرنا ہے نا. تو آج وہ سبمیشن کی جو شروعات ہے, میں دیکھیں ایڈکشن کے ٹاپک کو, گٹکے کی اور اس طرح کی چیزوں کو ٹاپک کو میں اسلام پہ اس لیے لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ جو اس کو عادت پڑ جاتی ہے نا اس طرح کی چیزوں کی, اس کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہے. تو وہ کس چیز پہ جائے؟ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ خدا کی محبت ہی ہے جو اس کو پھر سے سیدھا کر سکتی ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ جب بچے ہمارے اپنے بڑے ہو رہے ہوں تو دل کرتا ہے کہ ہاں یار واقعی انہی چیزوں میں لگ جائیں تو شاید باقی چیزوں سے بھٹک جائیں. اور آخری میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہم اور آپ, ہم سارے اس وقت میمن مجھے لگتا ہے 12 بجے اٹھتا ہوگا دوپہر میں, صرف اگر وہ صبح اٹھنا شروع ہو جائے, صرف 6 بجے اٹھنا شروع ہو جائے, اس کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ ود یو, وہ 9 بجے کوئی کام نہیں کر سکتا. بٹ مجھے یہ چیلنج کیا گیا تھا, ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں, سب سے جلدی اٹھتا ہے وہ ملک. 70% میرے آفس کا اسٹاف 6:30 بجے آفس پر ہوتا ہے, 6:30 بجے صبح کے آفس پر ہوتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو کہ کس طرح کی ان لوگوں کی, ان کی مینٹل کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے, ان کا پیس ڈفرینٹ ہے, ان کا قلب ڈفرینٹ ہے, ان کا سکون ڈفرینٹ ہے. تو اللہ پاک نے اگر ہمیں کچھ چیزیں اس گائیڈ لائنس میں اس طرح کی بھی دی ہوئی ہیں, تو اگر ہم اس پہ اسٹک کرنا شروع ہو گئے تو کافی رات کی عادتیں, میرے تایا کہتے کہ نیک کام میں رات نہیں گزرتی, تو وہ کافی رات کی عادتیں ہماری شاید نکل جائیں گی. ہم نے ابھی گفتگو کی ہے, سراسر گفتگو, اور اس میں پیغام ہے کہ نوجوانوں کو صحیح سمت میں آنا چاہیے انشاءاللہ.